तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत। अल्लाह ताला ने अपने खलील को औलाद जैसी नेमत से उस वक्त नवाजा जब वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी भी बाँझ हो चुकी थीं। इसलिए जब फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर हाजिर हुए तो उन्हें खुशी के साथ साथ ज़बरदस्त ताज्जुब भी हुआ। मंदरजा झैल आयात में अल्लाह ताला ने उनकी इसी हालत को बयान फरमाया है। और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी थोड़ी देर ही ठहरे थे कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनको हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की कुदरत पर तुम ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। वो सजा और तारीफ़ और बुजुर्गवार है। और ऐ नबी, उनको इब्राहीम के मेहमानों का हाल सुना दो। जब वो इब्राहीम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा, हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा, डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। वो बोले कि मुझे बुढ़ापे ने आप पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगी, अब काहे की खुशखबरी? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस न हों। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मैं मायूस क्यों हूँ? मायूस होना गुमराहों का काम है। भला तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज्जज मेहमानों की खबर पहुँची है? जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोग के न जान न पहचान, तो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया। कहने लगे, आप तनावल क्यों नहीं करते? और दिल में उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, खौफ न कीजिए, और उनको ये दानिशमंद लड़के की बिशारत भी सुनाई। तो इब्राहीम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी, एक तो बुढ़िया और वो भी बाँझ हूँ। कहा, हाँ, तुम्हारे परवरदिगार ने यूँ ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। बाज़ हजरात का कहना है कि वो 3 फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मेहमान समझकर उनकी खातिरदारी की और उम्दा गायों के रेवड़ में से एक मोटे ताजे बछड़े का गोश्त भूनकर तैयार किया। जब मेहमानों को खाना पेश किया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि इन हजरात को खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। उसकी वजह यह है कि फरिश्तों में वो क़ुव्वत नहीं पाई जाती जिसकी वजह से इंसानों को खाना खाने की ज़रूरत पेश आती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके इस तर्ज अमल से ताज्जुब हुआ और खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, खौफ न कीजिए, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए भेजा गया है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उन बदकारों से नफ़रत रखती थीं, इसलिए उस खबर से उन्हें खुशी हुई। वो मेहमानों की खिदमत के लिए पास ही खड़ी थीं, जैसे अहले अरब और दूसरी अक़वाम में रवाज है। जब वो खुश होकर हंस पड़ी तो अल्लाह ताला ने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। लेकिन जब फरिश्तों ने उन्हें ये खुशखबरी दी तो इब्राहीम की बीवी चिल्लाती आईं और अपना मुंह पीटने लगी, जैसे औरतें ताज्जुब के वक्त किया करती हैं। सारा अलैहिस्सलाम भी वो हरकत सरजिद हुई और उन्होंने फरमाया, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, यानी मेरे यहाँ कैसे औलाद हो सकती है जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बाँझ भी हूँ, और ये मेरे शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें इन हालात में औलाद मिलने पर ताज्जुब हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। बिलाशुबा वो सजा और तारीफ़ और बुजुर्गवार है। खुशखबरी पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ताज्जुब हुआ। उन्होंने इंतहाई खुशी के आलम में मज़ीद तसल्ली के लिए फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगी, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं,
آپ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں یعنی علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بلند مقام اور عظیم صبر و ثبات کے انعام کے طور پر علم والا بچہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بھائی یعقوب کی خوشخبری دی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ 3 پیمانہ باریک آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں، مکھن اور دودھ پیش کیا۔ فرشتوں نے کھایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ظاہری طور پر کھاتے محسوس ہوتے تھے، جبکہ کھانا ہوا ہی میں غائب ہو جاتا تھا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ سارہ جو تیری بیوی ہے اس کو سارہ نے پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اسے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا یعنی سجدہ کیا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارہ کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی۔ ابراہیم نے خدا سے کہا، کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا، بے شک تیری بیوی سارہ کی تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اگلے سال اس وقت معین پر اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ، میں اسے برکت دوں گا اور مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اسے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سارہ کو اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو زندہ دیکھنے کی خوشی نصیب ہوگی، یعنی وہ اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے، تاکہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوشی حاصل ہو جیسے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر بشارت سے یہ مقصود نہ ہوتا تو اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل میں سے صرف یعقوب علیہ السلام کا نام خاص طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جب نام لے کر ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا، جیسے ان کے والد اسحاق کے ولادت سے خوشی ہوئی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی۔ یہ واضح اور قوی دلیل ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابوذر رضی اللہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا، 40 برس۔ میں نے کہا، ان کے بعد کون سی؟ فرمایا، پھر جہاں تجھ پر نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، سب مسجد ہی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس سے بھی مذکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسجد حرام کی تعمیر سے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر بنائی۔ ان دونوں کی تعمیر سے پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ بتوں کی پرستش نہ کرنے لگیں۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد میدان مکہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، جہاں کھیتی بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔
اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزند توحید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نماز ادا کریں۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ یہاں پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب و ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ سے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا۔ اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے خلیل محدثین کے امام انبیاء کرام کے جد و امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے وہ قدیم گھر تعمیر فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ جگہ بتائی جو اس کی تعمیر کے لیے مقدر کی جا چکی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب و دیگر صحابہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی جگہ سے باخبر کیا گیا۔ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہم دوسری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ کعبہ شریف آسمانی کعبہ بیت المعمور کی بالکل سدھ میں ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اس انداز سے عبادت کے مقامات ایک سیدھ میں واقع ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر آسمان میں ایک گھر عبادت کا مقام ہے جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین والوں کے لیے کعبہ شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہو جو آسمانوں کی فرشتوں کے لیے مذکورہ بالا عبادت گاہ ہوں گی۔ اور اللہ نے آپ کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی تو جو آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی، جیسے کہ صحیح میں 7 نبی ہے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام حرم ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے
मकान البیت کے لفظ سے استدلال کبھی نہیں، کیونکہ آیات کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جو اللہ کے علم میں اس کے لیے مقدر تھی، اور جو مقام حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک قابل احترام رہا۔ بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجود ہدایت، یعنی تمام لوگوں کے لیے جو گھر برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی یہ عمارت خلیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے، جو بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے جد و امجد اور اپنی اولاد کے تمام مہدیین کے امام تھے، جو آپ کی اقتداء کرنے والے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ تعمیر جاری رکھی۔ جب عمارت آپ کے قد سے بلند ہو گئی تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ مسور پتھر لا کر دیا تھا کہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ کی ایک لمبی حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبہ کی دیوار سے متصل پڑا رہا جس طرح قدیم زمانے سے پڑا تھا۔ آپ نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ بعد کے لوگوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ کی پیروی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے متعدد مشورے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی تصدیق ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کاش ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرتے، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اسلام کے ابتدائی دور تک باقی تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی بنیادوں پر عمارت بنائی تھی، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ چنانچہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جا رہے تھے، اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھنا، اور اے پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اہل مکہ کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی، اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کہ انہیں کھانے کو پھل ملیں، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت، کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی کہ اس مقام کو حرم، مقام احترام، مقام اور امن و امان گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا اس نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے، جب لوگ اس کے گرد نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں؟ رزق ہماری طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے، یعنی ان کی جنس سے، اور ان کی فصیح و بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما، تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی، دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور ایسا کامل دین عنایت فرمایا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک، بلکہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے عام فرما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کریمانہ اخلاق کے حامل، امت کے لیے کامل شفقت، رحمت کے جذبات رکھنے والے، معزز خاندان کے فرزند، افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے، اور بیت المعمور ان کا مقام قرار پایا،
جو 7ویں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر قیامت تک دوبارہ ان کی